अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अस्कलम दुआ फातिमा, एपिसोड 4। बर्फ़बारी हनूज़ अब भी जारी थी और फिर जब आप मुस्तफ़ा के घर की खिड़की से झांक कर अंदर देखते हो तो आप उसे लाउंज में बैठे देख सकते थे। वो टीवी खोले गौर से खबरें सुन रहा था, उन्हीं कपड़ों में मलबूस जो वो कुछ देर पहले जाफ़र से बात करते हुए पहने हुए था। वो अक्सर अपना LCD पाकिस्तानी न्यूज़ देखने के लिए ही इस्तेमाल करता था। इंडियन न्यूज़ देखने में उसे कतई कोई दिलचस्पी नहीं थी। और हम आपको ताज़ा तरीन खबरों से आगाह करते हुए बताते चलें कि इंडियन आर्मी के फ़ौजों ने एक बार फिर कश्मीर पर गोलियां बरसाना और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो खबर नई नहीं थी, ये तो मंजर नया था जिसने उसके खून को जमाना शुरू कर दिया। टीवी की स्क्रीन पर चलने वाला मंजर कहीं और का नहीं बल्कि सवेरा सादिक के घर के बाहर का था। उसके दिल ने धड़कन मिस की थी और बेइख्तियार उसके दिल से एक ही लफ्ज़ निकला, अल्लाह। उसकी आंखें झपकना भूल गईं और वो जैसे सकते में आ गया। कुछ देर बाद उसने निहायत मुश्किल से साइड टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और सवेरा का नंबर डायल किया। नंबर उसको ज़बानी याद था। चौथी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। सलाम मुस्तफ़ा। सवेरा की कांपती आवाज़ उसकी समात से टकराई तो जैसे ढेरों सुकून उसकी रूह में उतर गया। सलाम खाला, आप ठीक है ना? वो परेशानी से पूछने लगा। हाँ मेरे बेटे, मैं ठीक हूँ, उन्होंने कुछ इत्मीनान से जवाब दिया। और जाफ़र? किसी एहसास के तहत उसने पूछा। दिल अब भी ज़ोरों से धड़क रहा था। हाँ वो भी ठीक है, सवेरा ने जवाब दिया। और ईमान? वो दिल थामे पूछने लगा। वो भी ठीक है, उन्होंने जवाब दिया। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। मोबाइल साइड टेबल पर रख के वो सोफ़े से उठा और फिर अपने पूरे कद के साथ ज़मीन पोस हुआ और जबीन अल्लाह के हुजूर झुका दिए और फिर फूट फूट के रोने लगा, बच्चों की तरह। वो नहीं जानता था कि वो कितनी देर तक रोया, मगर जब उसने अपना सर उठाया तो आंखें बुरी तरह सूजी हुई थीं और निहायत सुर्ख थीं। क्वेटा में यही शाम निहायत खूबसूरत उतरी थी। सिमल का रिज़ल्ट सबके लिए खुशी का बायस बना था। वो सब आज बहुत खुश थे और रिज़ल्ट की खुशी में उन सब ने आज खाना बाहर खाया था और अभी अभी ही लौटे थे। पूरे घर में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई थी। न जाने कितनी ही दफ़ा अनीसा ने उसके माथे को चूम कर उसे कितनी ही दुआएं दी थीं। माय ब्रिलियंट डॉटर कहते कहते उनकी ज़बान नहीं थक रही थी। अभी इस वक्त वो दोनों सिमल के ही कमरे में बैठी थीं, वही सुरमई शलवार कमीज़ पहने। वो अब काफ़ी खुश और मुतमईन लग रही थी। उसके बराबर में बैठी अनीसा भी नारंगी शलवार कमीज़ और दुपट्टे के साथ निचला जूड़ा बांधे वो काफ़ी अच्छी लग रही थीं। उन्होंने मोहब्बत और शफ़क़त से उसका माथा चूमा और उसे प्यार किया। बस भाई बस, सारा प्यार और सारी मोहब्बत इस काली के लिए ही है आपकी? यकीना जाहिद ही था जो निहायत तप कर कमरे में दाखिल हुआ था। वो तंग आ गया था इन मिसाली माँ बेटी की मिसाली मोहब्बत को देखते देखते। जी अम्मी, ये तो गलत बात है, इस जाहिद काले के लिए कुछ नहीं है। तवक्को के बरक्स ये आबिर नहीं बल्कि जिमल जहांगीर थी। प्यारी बहना, मुझे लगता है तुम गलत लोगों के साथ उठ बैठ रही हो। मैं बता रहा हूँ, आबिर से दूर रहो वरना वो तुम्हें बिगाड़ देगा। जाहिद ने चहक कर कहा। मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुम्हारी तरह नहीं, सिमल ने भी जवाब दिया। वो कैसे सुन लेती अपने जान और दिल अजीज़ भाई के बारे में? जवाब देना तो लाजमी था। वैसे मेरी तरह तो बन भी नहीं सकता वो, मैं हूँ ही इतना यूनिक और क्यूट। वो भी कॉलर झटकते हुए भरम से बोला। छोड़ो इसे बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, अनीसा कहते हुए उठ खड़ी हुई। जाहिद कुछ बड़बड़ा कर कमरे से बाहर चला गया था। अनीसा भी उसके पीछे ही निकली थी। उनके जाते ही जहांगीर साहब कमरे में दाखिल होते हुए नजर आए थे। सादा सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस वो निहायत आलीशान शख्सियत के मालिक लग रहे थे, जवान और हैंडसम, और यकीना बालों को स्याह कलर किया था। कोई भी उन्हें देख के ये नहीं कह सकता था कि वो इतने बड़े बड़े 3 धगों के अब्बा जान हैं। मेरी सिमल,
वो इंतहाई खलूस और मोहब्बत से कहते हुए उसके साथ आकर बैठे। उनकी आवाज़ सुनते ही सिमल के चेहरे पर भी दुनिया जहाँ की खुशी और मोहब्बत रकम हो गई थी। उन्होंने नरमी से उसके दोनों हाथों को थामा और लबों तक ले जाके एक मोहब्बत और अपनायत भरा बोसा दिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, वो मुस्कुरा कर बोली। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने प्यार से कहा। बाबा, आप खुश हैं ना? सिमल ने पता नहीं किस एहसास के तहत ये सवाल पूछ लिया था। हाँ मेरी जान, आज तुमने मुझे सिर्फ दुनिया की ही नहीं, मेरी अपनी नज़र में भी इज्जत बख्शी है। मैं क्यों खुश ना हूँ? वो बहुत मोहब्बत से बोले। थैंक यू सो मच बाबा। बाबा, वो कहकर रुकी थी। हाँ, उन्होंने पूछा। सर्जरी की डेट कब है? एग्जैक्ट डेट, उसने पूछा। 20 नवंबर, उन्होंने कुछ तकलीफ़ से जवाब दिया। यकीन अपनी इकलौती बेटी को इस हालत में देखना तकलीफ़ का बायस था। और हम इस्लामाबाद कब जाएंगे? सिमल का दूसरा सवाल भी तैयार था। 18 नवंबर को, जहांगीर ने जवाब दिया। बाबा, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप मान लेंगे? वो अब गुफ्तगू किसी और सिमत लेकर जा रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्होंने मोहब्बत से जवाब दिया। क्या हम हमेशा के लिए इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं हो सकते? उसने बहुत उम्मीद से पूछा था। फिर उनका हाथ मजबूती से थामा और जुमला मुकम्मल किया। दादा और दादी के पास। जहांगीर कुछ लम्हों के लिए उसके चेहरे को खाली खाली नज़रों से तकते रहे और फिर ज़रा आगे हुए और गला खंकार कर गोया हुए। देखो बेटा, मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि मैंने उन्हें नहीं छोड़ा था। उन्होंने खुद गुस्से में आके मुझसे तमाम ताल्लुकात तोड़े थे। ये कहकर मैं आइंदा उनसे ना मिलूं, उनको अपना चेहरा ना दिखाऊं। उन्होंने कहा था कि अम्मा को भी अब मेरी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि सदीक, हफ्सा और मरहा उनके लिए काफ़ी है। पर ये सब कहते हुए उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उन्हें मेरी ज़रूरत हो या ना हो। मुझे उनकी ज़रूरत थी, उस वक्त भी थी और आज भी है। उन्होंने एक गहरा सांस लिया। दिल दुख रहा था और रूह इस जिक्र पे एक बार फिर छलनी हो रही थी। 32 साल, ये कोई कम अरसा तो ना था सारी तकलीफ़ को भुलाने के लिए, मगर वो आज भी वो सब नहीं भुला पाए थे। सिमल ने गहरा सांस लिया और उनसे मज़ीद करीब हुई। सही कह रहे हैं आप, मगर उनको अब आपकी ज़रूरत है और आप ये बात जानते हैं। हफीज़ अंकल की डेथ के बाद अब उनको आपकी बेहद ज़रूरत है। आप ये भी जानते हैं। दादी आपके लिए तड़पती रहती हैं। आप ये भी जानते हैं। हफीज़ अंकल के बच्चों को आपकी ज़रूरत है। आप ये भी जानते हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए क्योंकि आपको भी उनकी ज़रूरत है और आप ये भी जानते हैं। फिर सबके लिए ये बिला वजह की अजियत क्यों? अगर वो जहांगीर थे तो जिमल भी उन्हीं की बेटी थी। अगर वो लंबी तकरीर करना जानते थे तो जिमल भी जानती थी और बोलने में तो वो वैसे भी बहुत माहिर थी। जब जहांगीर जवाब ना ढूंढ सके तो वो एकदम ही खड़े हो गए थे। यह आखिरी दफ़ा था जिमल, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं वहाँ तब तक नहीं जाऊँगा जब तक बाबा मुझे वहाँ खुद नहीं बुलाएंगे, और ये फ़ाइनल है। उनका लहजा तेज़ था और आंखें तकलीफ़ से सुर्ख हो रही थी। रिज़ल्ट के लिए जो गिफ्ट चाहिए हो बता देना। वो कहकर रुके नहीं थे, लंबे लंबे डग भरते वहाँ से निकल गए थे। दादा और दादी ही तो चाहिए थे मुझे। उनके जाने के बाद जिमल ने सरगोशी की थी। कश्मीर में अगला दिन रोशन रोशन सा उतरा था। ठंड हद दर्जा था और सड़कों, रास्तों और घरों पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। आसमां को सुरमई बादलों ने ढक रखा था और ठंडी थार हवा चल रही थी। ऐसे में अगर मुस्तफ़ा साहले के घर में झांके तो वो आपको अपने कमरे में बैकग्राउंड से टेक लगाए नज़र आएंगे। वो लैपटॉप पे अपना ऑफिस का काम करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। पूरी आस्तीनों वाला भूरा स्वेटर और सफ़ेद ट्राउज़र पहने वो अच्छा लग रहा था। नाक उसकी इस वक्त सुर्ख हो रही थी। कमाल महारत और तेज़ी से लैपटॉप की कीज़ को प्रेस करता हुआ वो इस लम्हे भी शानदार सा लग रहा था। कुछ देर काम करने के बाद उसने लैपटॉप बंद करके साइड टेबल पर रखा और साइड टेबल से अपना कॉफ़ी का मग उठाकर एक घूंट लिया। आज खिलाफ़े मामूल कॉफ़ी अच्छी बनी थी।
آخر مجھے کافی بنانی آ ہی گئی، وہ مسکراتے ہوئے خود سے ہی کہہ رہا تھا۔ ایمان کالنگ۔ اچانک ہی اس کا فون بجا تھا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو سامنے ہی یہ الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس نے مسکرا کے فون پک کیا اور کان سے لگاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام مصطفیٰ، وہ دراصل مجھے پوچھنا یہ تھا کہ تم نے میرا سیلون کا اپائنٹمنٹ لے لیا ہے 20 نومبر کا؟ وہ دوسری طرف سے پوچھ رہی تھی۔ اوہ سوری ایمان، میں بھول گیا تھا، ابھی لے لیتا ہوں، ڈونٹ وری، وہ تھوڑی پریشانی سے کہتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا۔ نہیں، یہی تو کہنا تھا مجھے کہ اپائنٹمنٹ مت لو، میری دوست آ رہی ہے آزاد کشمیر سے، وہی تیار کرے گی مجھے، ایمان نے رسان سے کہا۔ آر یو شیور کہ وہ تمہارا برائڈل میک اپ کر سکتی ہے؟ اس نے پھر کنفرم کرنے کو پوچھا۔ ہاں ہاں، میک اپ آرٹسٹ ہی تو ہے وہ۔ اور تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے، بیمار ہو کیا؟ ایمان نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہوں، پتہ تو ہے تمہیں یہ موسمی زکام ہے، معمول کا، زیادہ کچھ نہیں، مصطفیٰ نے آرام سے کہا۔ خیر یہ معمول کا نہیں تھا، تم نے ہی اسے معمول کا بنایا ہے، پہلے ہی دن سے کیئر کرنی چاہیے نا، ہر چیز بڑھا دیتے ہو، خود کا خیال رکھنا چاہیے نا، وہ ملائمت سے کہہ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اسے اس کی پرانی یادوں کی دنیا میں ایک بار پھر دھکیل چکی ہے۔ ہلکا سا خدا حافظ کہہ کے مصطفیٰ نے فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور کسی غیر مرئی نقطے کو تکنے لگا۔ چہرہ اس کا یکدم ہی جیسے بہت چمکنے لگا تھا، دنیا جہاں کی خوشی نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا اور یہ ہینڈسم چہرہ مزید منور لگ رہا تھا۔ اسلام آباد کا موسم خوبصورت اور کھلا کھلا سا تھا، ہلکی بوندا باندی نے صبح سے موسم خوشگوار کر رکھا تھا، سرمئی بادلوں نے فلک کو ڈھک رکھا تھا اور سورج کی تیز گرم کرنوں کو زمین پر پڑنے سے روکا ہوا تھا۔ ایک خوشگوارت کا سا احساس ہوتا تھا اس موسم میں اگر پی ایم ایس ہاسپٹل کی ایک کھڑکی سے جھانکا جاتا تو نشستوں کی قطار میں ایک نشست پہ مصطفیٰ سالے بیٹھا نظر آتا۔ وہ ایک کمرے کے سامنے بیٹھا تھا اور منتظر نظر آتا تھا، پوری آستینوں والی سرمئی شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے وہ بہت ہینڈسم مگر بیمار سا لگ رہا تھا، البتہ آنکھوں میں خوشی اور آلوہی چمک تھی، بھوری سنہری آنکھوں کو دروازے پہ ٹکائے لب بھیجے وہ اضطراب میں لگتا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور کمپاؤنڈر نے اسے اندر جانے کی اطلاع دی۔ وہ خوشی سے اس بات میں سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر انیسہ جہانگیر پہ پڑی، جو سفید و سیاہ شلوار قمیض کے ساتھ شانوں پہ سیاہ دوپٹہ پھیلائے، آنکھوں پہ سیاہ فریم والا نظر کا چشمہ لگائے کام میں منہمک نظر آتی تھی، بال معمول کی طرح نچلے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ انہوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، انگلی سے سنجیدگی سے اسے سیٹ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر دوبارہ فائل میں بزی ہو گئی۔ وہ خاموشی سے آ کے ان کے سامنے بیٹھ گیا اور انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ منٹوں تک فائل کا سنجیدگی سے معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے فائل بند کر کے سائڈ پہ رکھی اور ہاتھ باہم ملائے پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئی، البتہ آنکھوں میں سختی اور غصہ صاف نظر آتا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھنے پہ مصطفیٰ کو اسی فائل پہ سید مصطفیٰ سالے لکھا ہوا نظر آیا۔ اسے عجیب سی بے چینی نے یکدم ہی گھیر لیا تھا۔ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اس نے انیسہ سے استفسار کیا، ڈاکٹر انیسہ کیا ہوا؟ ان رپورٹس میں کیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کافی پریشان ہو گیا تھا یکدم۔ دیکھیں مصطفیٰ، پچھلی دفعہ جب آپ آئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ فکر مت کیجیے، آپ کا سر درد کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، معمولی سر درد ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی، آنکھوں کے برعکس آواز تھوڑی نرم تھی۔ لیکن مصطفیٰ، مجھے کہتے ہوئے بہت دکھ ہے کہ یہ سرد عام سر درد نہیں ہے، بلکہ یہ برین ٹیومر کی علامت ہے۔ آپ کو برین ٹیومر ہے۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھتے ہوئے فکر سے کہی جا رہی تھیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ وہ بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پایا تھا، آنکھیں شوق سے پھیلی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن کافی تیز ہو گئی تھی، جسم کانپنے لگا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں مصطفیٰ، بہتر ہوگا کہ آپ سرجری کی تیاری کریں، چونکہ یہ ابھی اتنا خطرناک حد تک
نہیں گیا تو اسے کیور کیا جا سکتا ہے، وہ پیشے ورانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ تو ہوک بنا انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا، سماعت پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ ہمت جما کر کے گویا ہوا، ڈاکٹر آپ سرجری کب کریں گی میری؟ پہلے آپ کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، پھر ہی سرجری کی ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گی، ڈاکٹر انیسہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے ڈاکٹر انیسہ نے کہا، اور مصطفیٰ آپ اپنی میڈیسن بھی ٹائم پہ نہیں لے رہے، اگر میڈیسن نہیں لی تو وقت سے پہلے ہی۔ آگے مصطفیٰ خود سمجھدار تھا۔ جی ٹھیک ہے، اب میں میڈیسن ٹائم پہ لوں گا، وہ کہہ کر آگے بڑھا ہی تھا کہ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ آنے والی ایک لڑکی تھی جس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ وہ گندمی رنگت کی تقریباً 5 فٹ 5 انچ کی لڑکی تھی جس نے گھٹنوں تک آتی نارنجی فراک پہن رکھی تھی، سیاہ ٹراؤزر اور سیاہ اسٹال گول گول کر کے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ ارے سمل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے پیچھے سے انیسہ کی آواز سنی تو مڑ کے ان کو دیکھا۔ وہ کھڑی ہو کر سمل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میز کی آڑ سے نکل کر وہ سمل کی جانب بڑھی اور اسے ہاتھ سے تھام کر کرسی پر بٹھایا۔ پھر انہوں نے سمل کے ہاتھ سے اس کی اسٹک لی اور ایک طرف رکھی۔ مصطفیٰ حیرت اور ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں کہ اسے چھوٹے منوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا جا رہا ہے؟ وہ خود سے یہ سوچ رہا تھا، جبکہ نظریں اب بھی سمل اور انیسہ پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ تم یہاں کیوں آ گئی؟ میں آ تو رہی تھی، انیسہ نے کہا تو وہ منہ پھلائے کہنے لگی، امی میں پچھلے 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں میں بس اپنے آخری پیشنٹ کو دیکھ کر تمہارے پاس آ ہی رہی تھی، انیسہ نے کہتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا جو اب تک ناسمجھی سے ان دونوں ماں بیٹی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زمل، یہ میرے پیشنٹ ہیں مسٹر مصطفیٰ، انہوں نے کہا تو اس نے زمل کے لبوں کو او میں ڈھلتے دیکھا اور وہ تھوڑی سیدھی ہو بیٹھی۔ السلام علیکم مسٹر مصطفیٰ، وہ دراصل مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں، اس نے سمل کو کہتے سنا تو مزید حیرت نے اسے آ گھیرا۔ یہ میری بیٹی ہے سمل، انیسہ نے تعارف کروایا تو وہ جلدی سے کہہ اٹھا، وعلیکم السلام مس سمل، مگر میں تو یہیں تھا، آپ نے دیکھا کیسے؟ وہ کہہ رہا تھا جب انیسہ نے بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا، جی وہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ آپ بھی یہاں ہو۔ وہ مزید کہہ رہی تھی جب سمل نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جی وہ دراصل میں دیکھ نہیں سکتی نا، اس لیے مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ آپ بھی یہاں ہیں۔ وہ تو جیسے حیرت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا، آنکھیں شوق سے پھیل چکی تھیں اور لب بھی بے یقینی سے کھل گئے تھے۔ تبھی انیسہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، مصطفیٰ اب آپ جائیں، اگلے ہفتے پھر سے آنا ہے آپ کو، اوکے، سیٹرڈے کو، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ جی ڈاکٹر، خدا حافظ، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تو اسی وقت اس کے یادوں کا بلبلہ بھی پھوٹ گیا اور وہ یادوں کی دنیا سے واپس حال میں آ پہنچا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی تھی اور اس مسکراہٹ میں دکھ تھا، کرب تھا، تکلیف تھی اور شاید شکایت بھی تھی۔ آج اسلام آباد کا موسم خاصا خوشگوار تھا، ٹھنڈی سی تازہ ہوا چل رہی تھی، نیلے آسمان میں بہتے سفید روئے کے گولوں کی مانند بہنے والے بادل بھی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ایسے میں اگر اسلام آباد کے ایک ایسے علاقے میں جایا جاتا جہاں بڑے بڑے عالیشان محل نامہ گھر اپنے پورے شان و تمکنت سے سینہ تان کے کھڑے تھے تو وہاں جاتے ہوئے ایک بڑا اور عالیشان بھورے رنگ کا قصر اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑا نظر آتا۔ پھیلے سبزہ کے بیچوں بیچ قصر شاہ اپنا سینہ تان کے کھڑا تھا۔ سبزہ کے چاروں اور کی باؤنڈری کے ساتھ درختوں کی قطاریں تھیں۔ قصر کے وسیع سبزہ کے بیچوں بیچ کرسیاں اور میز رکھے ہوئے تھے۔ باؤنڈری کے آخری کونے میں ایک دراز و عالیشان داخلی دروازہ تھا جو بھورے رنگ کا تھا۔ داخلی دروازے کے اندر جا کر تھوڑا آگے جا کے پارکنگ لاٹ بنا ہوا تھا جہاں اس وقت 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ اگر قصر کے پچھلی طرف جایا جاتا تو ایک استبل بنا نظر آتا
جس میں اس وقت 2 بھورے اور ایک سفید گھوڑا کھڑا تھا۔ استبل کے بالکل سامنے ایک وسیع گراؤنڈ تھا جس میں اس وقت ایک لڑکی ایک سفید گھوڑے پہ سوار نظر آ رہی تھی۔ کچھ قریب جایا جاتا تو وہ لڑکی صحیح سے نظر آتی۔ وہ ایک 29 سال کی لڑکی تھی، گوری رنگت، بادامی شکل کی، ہلکی بھورے رنگ کی آنکھیں، سرخ گال اور گلابی لب۔ اس کے گال بھرے بھرے سے تھے۔ اس کے بھورے بالوں کی چوٹی اس کے لال ہیلمٹ سے گر رہی تھی۔ مرون رنگ کی پوری آستینوں والی شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے، پیروں میں سیاہ رائڈنگ بوٹس پہنے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت اس کا پورا دھیان رائڈنگ پہ تھا۔ بولڈ، کانفیڈنٹ، خوبصورت، اسمارٹ اور نہایت پرکشش، وہ مرحت سکندر شاہ تھی، سکندر شاہ کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی، ان کی اکلوتی بیٹی۔ ایک راؤنڈ ختم کرنے کے بعد اس نے گھوڑا ایک طرف روکا اور ایک ملازم کی مدد سے گھوڑے سے نیچے اتر آئی۔ اتر کر اپنا ہیلمٹ اتارا اور ملازم کو پکڑا کر سر کو جھٹکا دے کر بالوں کو ہلایا تو اس کی بھوری چوٹی جھول گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اسٹریچ کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے چلتے ہوئے سکندر شاہ کی جانب بڑھی، جو ایک طرف کلثوم سکندر شاہ کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے ہنستے ہوئے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا تھے وہ، کیا شان تھی ان کی، کیا شخصیت تھی۔ وہ شاندار قسم کی شخصیت کے مالک بڑی عمر کے آدمی تھے۔ رعب ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ نہایت باوقار اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے وہ۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ بہت ہی ریسنٹ سے لگ رہے تھے۔ اس وقت وہ مسکراتے ہوئے مرحا کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے بالکل برابر میں کلثوم سکندر شاہ بیٹھی تھیں، جو ان کی اہلیہ تھیں، مرحا کی والدہ۔ وہ بھی آنکھوں میں نرمی اور محبت لیے مرحا کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ ایک بوڑھی شائستہ خاتون تھیں، جو اس وقت آف وائٹ شلوار قمیض کے شانوں اور سر پہ آف وائٹ دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھیں۔ ان کے سر پہ پھیلے دوپٹے سے ان کے سرمئی سفید سے بال جھانک رہے تھے۔ گوری رنگت اور جھریوں زدہ چہرے کے ساتھ وہ سکندر کے مقابل تھوڑی چھوٹی لگ رہی تھیں۔ مرحا مسکراتی ہوئی آ کر ان دونوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مائی ڈاٹر، دن بدن اور خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا کر اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں رکھے کوہنیوں کو گھٹنے پہ ٹکائے انہیں دیکھ کر آنکھ مارنے لگی تو سکندر زور سے ہنسنے لگے۔ تھینک یو مائی ہینڈسم ینگ بابا، مرحا نے مسکرا کر کہا۔ کون سے ہینڈسم، کیسے ہینڈسم؟ مرحا بیٹا، نظر کا چشمہ لگوا لو کیونکہ تمہارے بابا اب بوڑھے ہو چکے ہیں، کلثوم نے مزے سے کہا تو اس نے ہونٹ بھینچ کے انہیں تڑپ کے دیکھا۔ چھوڑو بیٹا، تمہاری ماں تو ہے ہی جیلس انسان، ہمیشہ جیلس ہی رہتی ہے، سکندر نے مزے سے کہا تو کلثوم حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ میں کیوں آپ سے جیلس ہونے لگی؟ دا گریٹ میسی اولڈ مین، انہوں نے کچھ ناراضگی سے کہا۔ اچھا بھائی یہ سب چھوڑیں، بابا آپ یہ بتائیں آپ نے سمل سے بات کی تھی؟ مرحا نے پوچھا۔ ہاں ہوئی تھی صبح میں بات، وہ آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے کہہ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اس بات کی شاہد تھیں کہ جس شخص کا ذکر اس وقت کیا جا رہا ہے وہ انہیں بہت عزیز ہے۔ مرحا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور مزید کہنے لگی، میری بھی کل بات ہوئی تھی اس سے، کہہ رہی تھی کہ جہانگیر بھائی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ چھوڑ ہی دو مرحا، جانتا ہوں میں کہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے وہ، سکندر نے دکھ سے کہا۔ آنکھوں میں یکدم اداسی چھا گئی تھی، ویرانی صاف نظر آ رہی تھی۔ سمل کی سرجری ہے 20 نومبر کو، مرحا نے ان دونوں کو بتایا تو دونوں کی آنکھوں میں تشویش صاف نظر آنے لگی۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، کلثوم نے ہلکے سے کہا تو سکندر بھی کہنے لگے، ہاں انشاءاللہ، پھر ہماری سمل بھی دیکھنے لگے گی، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ویسے بھی بچوں کو دیکھے ہوئے آخری بار تو تب ہی دیکھا تھا جب جہانگیر کی اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوئی تھی، سکندر اداسی سے کہہ رہے تھے۔ اس بار جب وہ لوگ آئیں گے تو ہم عابر، سمل اور جاہد کو یہاں بلائیں گے، پلیز سکندر، کلثوم نے کہا تو وہ سر جھٹک کر دور کہیں خلا میں دیکھنے لگے۔ جہانگیر انہیں آنے دے گا تو وہ آئیں گے نا؟ ان کی آواز دکھ بھری تھی، لہجہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ بابا، جہانگیر بھائی نے کہا ہے کہ اگر آپ انہیں خود بلائیں گے تو وہ آئیں گے، مرحا نے تھوڑی امید سے کہا
تو کلثوم نے لب بھینچ لیے، اور تمہارے بابا تو اپنی انا کے آگے ہی ہار جائیں گے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، انا نہیں ہے مجھ میں کلثوم، انا نہیں ہے۔ سکندر نے دھیرے سے کہا تو دکھ ان کے لہجے، ان کی آواز اور ان کی آنکھوں میں صاف آیا تھا۔ آرمی جوائن کرنا کوئی گناہ تھا کیا کہ اس کے خاطر آپ نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے ٹیلنٹڈ بیٹے سے سارے تعلقات ہی توڑ لیے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کلثوم پھٹ پڑی تھیں۔ آرمی جوائن کرنا گناہ نہیں ہے، پر اسے مجھے سمجھنا چاہیے تھا، میرا نظریہ سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ کتنا خوش ہوتا اگر میرا بزنس سنبھالتا اور اسے آگے بڑھاتا۔ میں نے اسے گھر چھوڑنے کا کہا تو اس نے بھی چھوڑ دیا۔ وہ شاید رونے ہی والے تھے، اور پھر ہم سے پوچھے بغیر، ہماری مرضی جانے بغیر انیسہ سے شادی کر لینا، کیا یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ بس کرے سکندر، یہ بات میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انیسہ بہت اچھی ہے۔ جہانگیر کے منع کرنے کے باوجود اس نے آج تک بچوں کو ہم سے ملنے سے نہیں روکا۔ اگر انیسہ چاہتی تو آج ہم اپنے بچوں کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس رہے ہوتے، مگر اس نے ہمیشہ خود بھی ہم سے کانٹیکٹ رکھا اور بچوں کو بھی کانٹیکٹ میں رہنے دیا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت ہمبل اور کائنڈ ہے۔ وہ بھی زور سے کہنے لگی تھیں۔ ہر کچھ دنوں بعد یہ باتیں اس گھر میں ضرور دہرائی جاتی تھیں۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں بابا، بھابھی تو بہت اچھی ہیں۔ مرحا نے بھی کہا تو سکندر نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا۔ جو بھی ہے، یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ میں خود جہانگیر کو نہیں بلاؤں گا۔ گیا خود ہے تو آئے گا بھی خود۔ سکندر نے حکمی انداز میں کہا تو سب چپ کر گئے، مگر شاید وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ اگر وہ ڈھیٹ تھے اور اپنی بات پہ ہی قائم رہتے تھے تو جہانگیر بھی انہی کے بیٹے تھے، اور بدقسمتی سے سکندر کی یہ ہر دھرمی وراثت میں جہانگیر کو بھی ملی تھی۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔